बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा फिर हैं अपनी उर्दू के साथ एवन आवान का सलाम आप सबके लिए। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फंक्शनल ग्रामर का एक टॉपिक, अतलाकी ग्रामर का एक टॉपिक, और वो है मुरक्कबात। मुरक्कबात को समझने जांचने में कुछ तलबा को बहुत मुश्किल पेश आती है। उन तमाम मसाइल का हल लेकर आए हैं हम आज, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे मुरक्कबात किसे कहते हैं, मुरक्कब क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, हर मुरक्कबात के आपस में फ़र्क क्या है, मुरक्कबात की अक़साम कौन कौन सी हैं। इसके अलावा हम आज जान सकेंगे इस हर मुरक्कब बनाने के असूल व क़वाइद क्या हैं, बनाने के तरीके क्या हैं, किन असूलों की बुनियाद पर वो बन सकता है, किस तरह से वो मुरक्कब नहीं कहलाएगा। साथ साथ हम आपको बताएंगे मिसालें। इसके अलावा हम कुछ आपसे मश्क करवाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से मुरक्कबात की जांच परख करने के काबिल हो सकें, और साथ साथ इनके फ़र्क आपको बताए जाएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। तो लेक्चर की तरफ, लेकिन जनाब, लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने अपने उर्दू के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आपकी अपनी उर्दू से मोहब्बतों का इजहार भी होता रहे। तो हम चलते हैं अपने सबक की जानिब, और आज का हमारा सबक है मुरक्कब। जी जनाब, मुरक्कबात। सवाल ये है कि मुरक्कब कहते किसे हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मुरक्कब है क्या। हम अमूमन बात करते हैं कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो दो गैसों का मुरक्कब है। मुरक्कब कहते हैं आमेज़े को। और ग्रामर में हम मुरक्कब किसे कहेंगे, यकीनन आपको कुछ समझ आ गई होगी। मुरक्कब से मुराद है दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमुआ। अब कैसा मजमुआ, क्या इसका मतलब समझ आ जाना चाहिए, समझ नहीं आना चाहिए। तो जनाब, इस बुनियाद पर भी मुरक्कब की दो अक़साम बन गई। एक मुरक्कब ताम वो मुरक्कब होगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं और उन तमाम अल्फाज से कहने वाले की बात मुकम्मल तौर पर समझ आ सके, तो उसे कहेंगे मुरक्कब ताम। जी, मुरक्कब ताम को ही जुमला भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद नेक लड़का है। कहने वाले ने बात कह दी और सुनने वाले को पूरी बात समझ आ गई। दूसरा मुरक्कब है जनाब मुरक्कब नाकिस। नाकिस के नाम से जाहिर है नक्स वाला, ऐब वाला, यानी ऐसा मुरक्कब होगा जिसमें दो या दो से जायद अल्फाज तो यकीनन होंगे, लेकिन उन अल्फाज से जो मजमुआ बनेगा उससे सुनने वाले को पूरी तरह से बात समझ नहीं आ सकेगी, न ही कहने वाले का मतलब पूरा हो सकेगा। मसलन नेक लड़का। अब नेक लड़का से बात समझ नहीं आ रही, कौन नेक लड़का है। अहमद भी हो सकता है, वो नेक लड़का भी हो सकता है। तो यानी जिस मुरक्कब की बात समझ ना आए वो मुरक्कब नाकिस। तो आज हम बुनियादी तौर पर बात करेंगे मुरक्कब नाकिस की अक़साम की। यूँ तो मुरक्कब नाकिस की बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन जो इम्तहानात के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद हैं, आज हम सिर्फ उन मुरक्कबात की। और हम सबसे पहले चलते हैं आसान मुरक्कब की तरफ, मुरक्कब अददी। अदद से आप वाकिफ हैं, 1 2 3 4 5 बिल्कुल दुरुस्त, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल दुरुस्त, आधा पौना बिल्कुल दुरुस्त। ये है आदाद, यानी वो मुरक्कब जिसमें कोई अदद शामिल होगा। अदद 5 7 90 10,000, आधा, तीसरा, पूरा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मुरक्कब के लिए शर्त है जनाब कि उसके साथ एक इस्म होना चाहिए, एक और लफ्ज़ होना चाहिए। तो जब आप अदद और मादूद को इकट्ठा करेंगे, वो जो अदद के साथ जो इस्म लगेगा उसे मुरक्कब अददी में मादूद कहेंगे। मादूद, अदद और मादूद के मजमूए का नाम है मुरक्कब अददी। मसलन 5 सेब,
7 हफ्ते, 90 दिन, 10,000 सिपाही, तीसरी जमात, ये सब अब दोनों अल्फाज का मजमुआ कहलाएगा मुरक्कब। अदद अददी और अदद अलग कर लें, और अगर हम पूछें इसमें कि इसमें मादूद कौन से हैं, तो सेब, हफ्ते, दिन, सिपाही मादूद होंगे, जबकि बाकी अदद होंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं की तरफ। अगला मुरक्कब है इशारी। जी जनाब, बहुत आसान, आपको फौरन समझ आ गया होगा कि इस मुरक्कब में यकीनन इसम इशारा इस्तेमाल किया जा रहा होगा। इसम इशारा कौन से हैं? ये, वो, उस, इस, यहाँ, वहाँ। बिल्कुल दुरुस्त। ये, वो, इस, उस, यहाँ, वहाँ इसम इशारा। अब ये हो गए इसम इशारा, लेकिन जाहिर है कि मुरक्कब में दो अल्फाज होने चाहिए। तो जो दूसरा इस्म होगा वो मुरक्कब इशारी में कहलाएगा मशारुन अलैह। मशारुन अलैह भी यकीनन इस्म ही होता है, लेकिन जब किसी चीज की तरफ इशारा किया जाने वाला, जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा वो मशारुन अलैह, और जो इशारा होगा वो आप जानते हैं इस्म इशारा कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ये कुर्सी, वो किताब, या ये किताब, वो कुर्सी, इस दिन, उस सिपाही, ये सब मशारुन अलैह। किताब, कुर्सी, दिन, सिपाही अगरचे इस्म है, लेकिन मुरक्कब इशारी में ये मशारुन अलैह कहलाएंगे, जबकि बाकी इस्म इशारा है। अगला हमारे पास मुरक्कब है मुरक्कब जारी। फिर आपको अंदाज़ा हो गया होगा, अगर आपको हरूफ जार का पता है तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये ऐसा मुरक्कब है जिसमें हरूफ जार का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त। एक दफ़ा दोहराते चले कि हरूफ जार कौन से हैं? में, से, पर, तक, तलक, ऊपर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, दरमियान, वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें हरफ जार आएगा यकीनन, जिस तरह भी हमने जिक्र किया, और इसके साथ साथ आएगा मजरूर, यानी जो इस्म मुरक्कब जारी में हरफ जार के साथ इस्तेमाल होगा उसे मुरक्कब जारी में मजरूर कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने किताब में पढ़ा था, किताब में मुरक्कब जारी। कुर्सी पर बैठो, कुर्सी पर मुरक्कब जारी। आसमान तक मुरक्कब जारी। कलम से मुरक्कब जारी। जबकि इस्म भी आपको मालूम हो गए और हरूफ जार भी मालूम हो गए। बढ़ते हैं अगले की तरफ, और वो मुरक्कब है मुरक्कब ताबे मौजू। जी जरा इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मौजू, मौजू बात कौन सी बात होगी? वो बात जो कुछ मौजू मौजू से लगे। जी बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन इसमें मुरक्कब कैसे होगा? इसमें दो बामानी अल्फाज इस्तेमाल होंगे। दो बामानी अल्फाज का मतलब पहला लफ्ज भी बामानी होगा, दूसरा लफ्ज भी बामानी होगा, लेकिन इन बामानी अल्फाज के इस्तेमाल से एक ऐसा मुरक्कब बनेगा जिसमें दूसरा लफ्ज जो होगा वो अपने पूरे मानी अदा नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो पहले के माने में इजाफा कर रहा होगा, या कि वो दोनों बामानी लफ्ज मिलाकर एक अलग सा मफहूम दे रहे होंगे। कैसे? देखिए ऐसे। मिसाल के तौर पर चाल, ढाल। चाल का मतलब अलग है, चलने का तरीका, और ढाल भी आपको पता है कि आला होता है। चाल ढाल हम किसे कहते हैं? उसकी चाल ढाल जनाना है, यानी औरतों जैसी है। चाल ढाल चलने का तरीका। आस पास, इर्द गिर्द मुराद है। रोना धोना, धोना बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन धोना यहाँ पर रोना के मानों में इजाफा कर रहा है। कूड़ा क्रिकेट, यहाँ भी दो बामानी लफ्ज हैं, लेकिन कूड़ा क्रिकेट से मुराद गंदगी। समझ में आई? यानी दो बामानी लफ्ज हैं, और दो बामानी लफ्ज के मुरक्कब जो बनेगा उनसे वो मुरक्कब ताबे मौजू। आगे बढ़े, मुरक्कब ताबे मौजू की कुछ और मिसालें आपके सामने रखती हूँ। ये बात याद रखिए कि मुरक्कब ताबे मौजू में दो बामानी अल्फाज का जो मजमुआ बनता है, ये हम अपनी मर्जी से मजमुआ नहीं बना सकते।
بلکہ ہم اہل زبان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے زبان دانوں نے، زبان بنانے والوں نے، یعنی اہل لکھنؤ اور اہل دلی کے لوگوں نے جس طرح سے زبان جب بن رہی تھی اس زمانے میں ان دو الفاظ کو ملا کر استعمال کیا اور اس سے جو نئے معنی نکالے یا ان سے جو معنی مراد لیے، ہم اسی کی پیروی کرتے ہوئے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ مشہور مرکب تابع موضوع رکھنے لگی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ آل اولاد، آس پاس، دور پار، بھلا چنگا، توبہ استغفار، چاق چوبند مطلب چست، آنکھ ناک مطلب نق، دیکھنے میں حلیہ شکل و صورت، بناؤ سنگھار، بیٹھے بٹھائے، جان بوجھ، چوری چھپے، جان پہچان، جیتا جاگتا، دوڑ دھوپ، باغ ڈور، سر تال، اینٹ پتھر، چوڑا چکلا، جھاڑ پھونک، خیر خبر۔ چلیے جناب آگے ہم بڑھتے ہیں اور مرکب ہے وہ کچھ مزے کا مرکب ہے اور وہ ہے مرکب تابع محمل۔ آپ کو نام سے یاد آ گیا ہوگا، جب آپ نے گرامر شروع میں پڑھنا سیکھی تو آپ اس لفظ سے آشنا ہوئے ہوں گے۔ محمل وہ کلمہ ہے جس سے جو زبان سے تو ادا ہوتا ہے لیکن بامعنی کلمہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ تو مرکب تابع موضوع محمل ایسا مرکب ہوگا جس میں ایک بامعنی لفظ، پہلا لفظ یقیناً بامعنی، اس کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ لگے گا تو آپ کا مرکب تابع محمل بن جائے گا۔ مثلا ٹھیک ٹھاک، ٹھیک کے معنی تو ہیں لیکن ٹھاک کے معنی نہیں ہے، ٹھاک محمل لفظ ہے۔ ٹھیک ٹھاک کا مطلب خیر خیریت۔ دھوم دھام، پہلا بامعنی دوسرا بے معنی۔ جھوٹ موٹ، غلط سلط، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلے میں کچھ مزید الفاظ جو اہل زبان نے استعمال کیے وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، سمجھ آ جائے گا۔ اس نے تمہارا تحفہ پھینک پھانک دیا، یعنی ضائع کر دیا۔ اکا دکا شخص بازار میں نظر آ رہا تھا، یعنی چند ایک دو۔ میل جول، میل جول، میلا کچیلا۔ نام وام، نام وام میں کیا رکھا ہے؟ انسان کی شخصیت اچھی ہونی چاہیے۔ ننگے منگے بچے، کپڑے وپڑے پہن لو، وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ مار مور کے دفن کر دیا، بچا کھچا، اسے جو ملتا ہے بچا کھچا کھا لیتا ہے۔ بات چیت، بھون بھان، پکڑ دھکڑ، دھوم دھام، چوری چکاری، ٹال مٹول، خالی خولی، خالی خولی باتیں نہ کیا کرو، کام بھی بنایا کرو۔ مل جل، سچ مچ، کپڑے شپڑے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ان الفاظ کے علاوہ چونکہ یہ تو اہل زبان نے استعمال کیے لیکن ہم اسی سے ہم وزن اور اسی کے ہم آواز الفاظ کسی بھی بامعنی لفظ کا محمل بنانا ہو تو شین یا واو استعمال کرتے ہیں عموماً، جیسے آخری مثال میں کپڑے شپڑے، یہاں پر کپڑے وپڑے بھی ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کاغذ باغذ، ٹھیک، واو بھی استعمال کرتے ہیں جب ہم نے محمل بنانا ہو اور شین بھی کرتے ہیں۔ باقی تمام الفاظ کے ساتھ محمل خال خال ہیں، یعنی کم کم ہیں جو کہ اہل زبان نے استعمال کیے، ہم انہی الفاظ کو اس بعین ہی استعمال کر لیتے ہیں۔ باقی اگر ہم نے محمل بنانا ہو تو ہم شین اور واو کے ساتھ استعمال کریں گے۔ چلتے ہیں مرکب کی جانب اور یہ ہے مرکب عطفی۔ حروف عطف پڑھ چکے آپ لوگ، جانتے ہوں گے واو اور اردو زبان کے حروف عطف ہیں، اور اردو زبان کا حرف عطف ہے اور جبکہ فارسی حرف عطف ہے واو، عربی بھی حرف عطف واو ہی ہے۔ تو مرکب عطفی مجموعہ ہے معطوف الیہ، حرف عطف اور معطوف کا۔ معطوف الیہ، حرف عطف اور معطوف،
یعنی ہمارے اس مرکب میں اور یا واو آنا چاہیے. دو اسم ہوں گے، ان کے درمیان میں اور یا واو آئے گا. اگر اردو کے الفاظ اسم ہوں گے، پہلا لفظ بھی اردو کا دوسرا بھی اردو کا، ان کے درمیان میں اور آ جائے گا. لیکن اگر فارسی کے حرف ہوں گے، جس طرح سے ہم کہیں دن اور رات، اور دن بھی اردو کا لفظ رات بھی اردو کا لفظ، ہم نے حرف عطف بھی اور اردو کا ہی استعمال کیا. لیکن ہم کہیں شام و سحر، شام چونکہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اسی لیے سحر بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، اس لیے ہم نے مرکب بناتے ہوئے فارسی کا ہی حرف عطف استعمال کیا، اور وہ ہے واو. جو حروف عطف سے پہلے اسم ہوگا وہ معطوف الیہ کہلائے گا، اور جو اس کے بعد اسم ہوگا وہ معطوف کہلائے گا. مثلاً بہن اور بھائی، مثلاً میز اور کرسی. ستارہ و ہلال، واو آیا حمزہ کے ساتھ، لیکن جب اس کا آپ ترجمہ کریں ستارہ اور ہلال، ٹھیک، تو واو یا حمزہ دونوں مستعمل ہیں. خیر اور شر آپ کو بتا دیا، پہلے حروف عطف سے پہلے آنے والے اسم معطوف علیہ، بعد میں آنے والے اچھا جی، مرکب اضافی. اردو الفاظ ابھی ہم دیکھیں گے مرکب اضافی کے. اردو میں ہمارے پاس ہے کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی. حرف اضافت آپ پہلے جانتے ہوں کہ یقیناً کا، کے، کی. اضافت دراصل کہتے ہیں دو اسموں کا آپس میں کچھ تعلق قائم کرنا یا ہونا. تعلق کو کہتے ہیں اضافت. اب تعلق قائم کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی. ہم ابھی صرف یاد رکھیے گا اردو الفاظ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بنتا ہے جناب مضاف الیہ، حرف اضافت اور مضاف سے. مضاف علیہ، حرف اضافت اور مضاف. پہلے ہم اس کی دیکھتے ہیں مثالیں. مثال کے طور پر ہمارے گھر، را، رے، ری کے ساتھ میرا اسکول، تمہاری بلی. نانے، نی کے ساتھ اپنا پرچم، اپنے وطن، اپنی گھڑی. اب دیکھتے ہیں کا، کے ساتھ حسن کا بھائی، ملکہ کی انگوٹھی، ملک کے لوگ. مضاف کیا ہے؟ مضاف ہے حرف اضافت سے پہلے آنے والے مضاف الیہ اور حرف اضافت کے بعد آنے والے مضاف. تھوڑی مشکل بات لگ رہی ہے، آسان کر دیتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی کہ دونوں اسموں کا آپس میں تعلق، جس کا تعلق قائم کیا جائے گا، جس کا تعلق وہ مضاف الیہ، جس سے تعلق قائم کیا جائے گا وہ مضاف. کا مضاف علیہ، سے مضاف. ہو گئی نا آسان؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں ہم فارسی اور عربی زبان کے. اس میں جناب مرکب بناتے ہوئے حمزہ یا زیر استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر وادی سندھ، علماء دین، حکومت پاکستان، موسم بہار. وادی سندھ. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہے؟ بہت آسان سا طریقہ ہے، آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے. اگر ترجمہ کرتے ہوئے کا، کے، کی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو یقینی طور پر مرکب اضافی ہوگا. مثال کے طور پر وادی سندھ، سندھ کی وادی، علماء دین، دین کے علماء، حکومت پاکستان، پاکستان کی حکومت، موسم بہار، بہار کا موسم. اب جناب آپ نے ترجمہ کیا تو آپ کے اوپر واضح ہو جائیں گے فوری طور پر کہ اس میں سے مضاف کون سے ہیں اور مضاف علیہ. ذرا جلدی سے پہچانیے. یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے، ہمیں ابھی ابھی اس سے پہلے قاعدہ طے کیا تھا کا تعلق اور سے تعلق. ٹھیک، اب یہاں پر دیکھتے ہیں دین کے علماء، پاکستان کی حکومت، بہار کا موسم.
جب فارسی اور عربی زبان کے الفاظ آ جائیں تو مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف علیہ بعد میں آتا ہے۔ اردو میں آپ نے دیکھا دین، پاکستان، بہار، ہمارے پاس یہی مضاف علیہ ہیں۔ ہم اردو میں کریں گے یہ تو پہلے آؤں گے، لیکن فارسی یا عربی میں کریں گے تو پھر ہمارے پاس مضاف پہلے آ جائے گا، علماء، حکومت اور موسم۔ ٹھیک ہے جناب، یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی آگے اور بھی مشقیں کرواؤں گی تاکہ آپ آسانی پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد جناب علی دیکھتے ہیں مرکب توصیفی کو۔ آسان سا مرکب، صفت اور موصوف کا مجموعہ مرکب توصیفی۔ صفت آپ جانتے ہیں، کسی کی اچھائی، برائی، خامی، خوبی، اور جس اسم کی صفت بیان کی جائے گی وہ کہلائے گا موصوف۔ اردو الفاظ میں دیکھتے ہیں سرخ پھول، آپ جانتے ہیں سرخ صفت، پھول موصوف۔ موٹا بچہ، گیلا فرش، ایماندار تاجر۔ آپ کو فوراً سمجھ آ گئی اس میں سے صفت کون سی ہیں، سرخ، موٹا، گیلا، ایماندار، اور موصوف کون سے ہیں، پھول، بچہ، فرش، تاجر۔ اس میں بھی اردو کے الفاظ میں آپ غور کیجئے، پہلے صفت آئے گی اور پھر موصوف آئے گا، لیکن جس طرح مرکب اضافی میں الٹ طریقے سے فارسی اور عربی زبان میں بھی موصوف پہلے اور صفت بعد میں آئے گی۔ عرض پاک، ترجمہ کرتے جائیے، صبح نو، نئی صبح، کشور حسین، حسین کشور، جماعت اسلامی، اسلامی جماعت۔ اب ترجمہ کیجئے، ترجمہ میں کا، کے، کی نہیں آ رہا۔ جی جناب، ہم زیر تو ہے لیکن ترجمے میں کا، کے، کی نہیں ہے۔ جب ترجمے میں کا، کے، کی نہیں ہوگا تو یقیناً وہ مرکب توصیفی ہوگا، لیکن اگر اس میں ترجمے میں کا، کے، کی آ جائے تو پھر وہ یقیناً مرکب اضافی ہوگا۔ مثال کے طور پر عرض پاک، پاک عرض۔ اگر میں کہوں یہاں پر عرض وطن تو پھر کیا آ جائے گا، وطن کی عرض۔ ٹھیک، پھر جب کی آ گیا تو وہ مرکب اضافی ہو جائے گا۔ عرض مقدس، مقدس پاکیزہ، پاکیزہ زمین، پاکیزہ دھرتی، پاکیزہ۔ اور جب ہم کہیں عرض پاک، عرض مقدس تو کیا بن گیا، مرکب توصیفی۔ جب ہم کہیں عرض وطن تو مرکب اضافی۔ اس میں دیکھیے صفت بعد میں ہے اور موصوف پہلے ہے۔ بس آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے گا، ہمیشہ یاد رکھیں جن الفاظ کے نیچے زیر لگا ہوا ہو وہاں پر سب سے پہلے آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمے میں اگر کا، کے، کی میں سے کوئی حرف آ جائے تو یقیناً وہ مرکب اضافی ہے، اور اگر ترجمے میں کا، کے، کی میں سے کوئی لفظ نہیں آتا تو پھر وہ مرکب توصیفی۔ چلیے جی، اب تھوڑی سی کر لیتے ہیں مشق، اگرچہ وقت زیادہ ہو گیا لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کا اعادہ کر لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل باقی نہ رہے اور آپ آسانی سے آئندہ مرکبات سمجھ سکیں اور اپنی تحریر میں استعمال کرتے ہوئے اپنے ممتحن اور اپنے معلمات اور اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کو محظوظ بھی کر سکیں اور انہیں یہ تاثر دے سکیں کہ آپ اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی اردو سے پیار ہے۔ یہ پھول فوراً سے پتہ چل گیا، حرف اس میں اسم اشارہ ہے، پھول اسم ہے، مرکب اشاری، خوبصورت پھول۔ ہم اب ایک تصویر ہے ہمارے پاس، اب یہ دیکھیے ہم اس میں سے مرکبات کتنے نکالتے ہیں۔ خوبصورت پھول یقیناً مرکب توصیفی، ایک پھول مرکب عددی، ایک عدد آ گیا، پھول اور پتے مرکب عطفی، گلاب کا پھول، کا آ گیا مرکب اضافی، پھول وول، وول آ گیا مرکب تابع محمل، پھول پر کیا نظر آ رہا ہے بھائی، شبنم، جی، پھول پر مرکب جاری، گلابی، گلاب کا میرا پھول۔ جناب اس میں تو بہت سارے مرکب آ گئے، گلابی گلاب، گلابی چونکہ صفت ہے، گلابی گلاب مرکب توصیفی ہو گیا، اور گلاب کا میرا پھول مرکب اضافی، اگر ہم صرف کہیں میرا پھول تب بھی مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے جناب،
سمجھ میں آ گئی؟ یقیناً آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے تو آپ نے اب اس کو دیکھیے ذرا۔ مہمان آنے والے ہیں، ان کا فون آیا تھا، تینوں بچے میری ہدایات سن کر جلدی جلدی عمل کریں۔ سلیمان، ساری کتابیں اس الماری میں رکھو، پڑھو، وہ میز پوش ٹھیک کرو۔ عبداللہ، یہ کرسی اٹھا کر کمرے میں رکھو۔ سارا، اس جگ میں پانی بھر کر رکھو۔ جناب، اس الماری، وہ میز پوش، یہ کرسی، اس جگ، مرکب اشاری۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہے مرکب اضافی، اس میں دیکھیں کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ ان کا فون، میری ہدایات، ان کا فون، حرف اضافت، میری، چھوٹی یہ ری آ گیا، مرکب اضافی۔ اور کون سے مرکب ہیں؟ مرکب جاری، جی جناب، دیکھیے کمرے میں، جگ میں، مرکب جاری، شاباش۔ مرکب عددی ہے کوئی اس میں؟ او ہو، دیکھیے تینوں بچے، شاباش، مرکب عددی، واو، سپر سٹار دیا آپ نے۔ آگے جناب دیکھتے ہیں مرکب عطفی کو۔ ہمیں دن اور رات اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ شام و سحر، شمس و قمر، بہار اور خزاں، سب کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کی تخلیق کردہ کائنات میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اس لیے صرف وہی عبادت اور تعریف کے لائق ہے۔ اب سرخ میں لکھے ہوئے تمام الفاظ کو غور سے دیکھیے، اور یا واو کا استعمال، حروف عطف کا استعمال کیا گیا، مرکب عطفی۔ پھر اس میں مرکب اضافی نظر آ رہا ہے آپ کو، اللہ کا ذکر اور تعریف کے لائق۔ جناب یہ چلیں جی، اب ہم کچھ مشق کر لیتے ہیں مرکب اضافی کی۔ اس میں نے ایک مرکب اضافی کو پہلے سے خط کشیدہ کر رکھا ہے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکے اور آپ ساتھ ساتھ یہاں پر مرکب اضافی تلاش کر سکیں۔ مجھے اپنے شہر، اپنے لوگوں اور اپنے ملک سے پیار ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا ملک اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، جس میں بے شمار خزانے ہیں۔ اہل وطن باصلاحیت ہے، وطن کے کھیت سونا اگلتے ہیں، اس کی ندیاں گنگناتی ہیں، اس کے پھل مثل جنت رسیلے، خوشبودار اور ذائقے دار ہیں۔ ان نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کریں۔ علماء دین کی ذمہ داری ہے کہ تفرقے کو مٹاتے ہوئے باہمی اتحاد و یگانگت کو فروغ دیں۔ چلیں جی، اب دیکھیے اپنے شہر، اپنے لوگ، اپنے ملک، میرا خیال، ہمارا وطن، اللہ کا تحفہ، پھر بڑا تحفہ مرکب توصیفی آ جائے گا، اہل وطن، وطن کے لوگ، اس کے بعد اس کی ندیاں، اس کے پھل، یہاں کے لوگ، اپنی صلاحیتوں، علماء۔ چلیں جی، اب جناب ایک آخری مشق کیجئے گا، ذرا مرکب پہچانیے۔ مرکب قول قرار، مرکب تابع موضوع، دین اسلام، اسلام کا دین۔ مرکب اضافی، جانور اور پرندے۔ مرکب عطفی، گلے لالا، لالا کا پھول، مرکب اضافی، اس درخت۔ مرکب اشاری، سکھا پڑھا۔ مرکب تابع موضوع، پرسکون زندگی۔ توصیفی، ذرائع نقل و حمل، عطفی، واو آ گیا۔ دھن دولت، مرکب تابع موضوع، پہاڑ سے، مرکب جاری۔ اس کے بعد یقیناً آپ کو اچھے طریقے سے مرکبات کی انشاءاللہ جی جناب، اگر آپ کو مرکبات کی بہت اچھے طریقے سے پہچان ہو گئی ہے تو اس تصویر کو غور سے دیکھیے، اور اس میں سے ہر مرکب کی کچھ مثالیں اخذ کیجئے۔ یقیناً اب یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریے۔ اپنا اور اپنی اردو کا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اجازت دیجیے، اے مناوان کو سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔